आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। आज छत्तीसगढ़ में 2 अलहदा झड़पों में 30 माओनवाज हलाक हो गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे नक्सल से आजाद भारत की तई एक और बड़ा कदम करार दिया है। वजारत दिफा ने फौजी और फजाई दिफाई आलात की खरीदारी के लिए 54,000 करोड़ रुपए के मुआहिदे को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट में मुजव्वजा हुदूद बंदी पर डीएमके के मुजाहिरों के माबैन शोर शराबे के मनाजिर देखने में आए। ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 17,89,000 अरकान का इंदराज किया है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन आज तीसरे पहर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ में आज 2 अलग अलग वाकयात में 30 माओनवाज मारे गए हैं। माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। जाए वकू से बड़ी तादाद में खुदकार हथियार और धमाका खेज मादा भी बरामद किया गया है। माओनवाजों के साथ झड़प में सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान भी शहीद हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली झड़प आज बीजापुर में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जानकारी मिली थी कि बीजापुर और दांतेवाड़ा जिलों के सरहदी इलाके के जंगल में बड़ी तादाद में माओनवाज मौजूद हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जिला के सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों को इस इलाके के लिए रवाना किया गया। जिला के गंगलोर इलाके में आज सुबह तकरीबन 7 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान झड़प शुरू हुई। दोनों जानिब से रुक रुक कर फायरिंग की जाती रही। झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकू से 26 माओनवाजों की लाशें बरामद की। इसके अलावा बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान भी इसमें शहीद हो गया। दूसरी झड़प कानकेर और नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में हुई। इस झड़प में 4 माओनवाज हलाक हो गए। माओनवाजों के खुदकार हथियारों को भी जाए वकू से बरामद किया गया। इन झड़पों की कार्रवाइयों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान शामिल थे। संतोष कुमार के पांडे और विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफताब अहमद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत नक्सलवादियों के खिलाफ सख्त रसाई की साथ पेशरफ्त कर रही है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत उन इंतहा पसंदों के खिलाफ सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी अपना रही है जो तमाम सहूलियात की पेशकश करने के बावजूद खुद सुपुर्दगी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मुल्क के सिपाहियों ने नक्सल मुक्त भारत अभियान की समत में आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क अगले साल 31 मार्च तक नक्सल से आजाद हो जाएगा। सरकार ने T-90 टैंकों, वरुणसत्र टॉर्पेडोज और एयरबोर्न पहले से ही वार्निंग और कंट्रोल के एयरक्राफ्ट निजामों के लिए 1350 HP इंजनों की खरीदारी की मंजूरी दी है। आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में दिफाई तहवील की कौंसिल की मीटिंग में ये मंजूरी दी गई। इस पर 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वजारत दिफा के मुताबिक 1350 HP इंजन की खरीदारी से भारतीय फौज की T-90 टैंकों की मौजूदा 1000 HP इंजन की जदीदकारी की जाएगी। इससे इन टैंकों की मैदान जंग और खास तौर पर बालाई इलाकों में नकलो हरकत बेहतर हो सकेगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई लोकसभा और असेंबली हलकों की मुजव्वजा हुदूद बंदी पर डीएमके और अपोजिशन के दीगर कुछ अरकान पार्लियामेंट की एहतजाज के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में 2 बजे दूसरी मरतबा कार्रवाई मुलतवी करने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि डीएमके के अरकान पार्लियामेंट को एक बार फिर मुजव्वजा हुदूद बंदी के खिलाफ एहतजाज में टी शर्ट्स पहने हुए देखा गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एहतजाजी अरकान के रवैये पर एतराज किया क्योंकि शोर शराबे में इजाफा होता रहा, इसलिए ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल ऐवान की कार्रवाई मुजव्वजा हुदूद बंदी पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज के माबैन 2 मरतबा मुलतवी की गई। इस मामले पर राज्यसभा की कार्रवाई को भी 4 मरतबा मुलतवी किया गया।
جب 2 بجے تیسری مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے اس معاملے پر ایوان بالا میں ٹی شرٹ پہنے ہوئے ڈی ایم کے اراکین پارلیمنٹ کے نعروں کی وجہ سے پیدا ہوئے تعطل کے مابین ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ بی جے پی نے اپنے ارکان لوک سبھا کے لیے وپ جاری کر کے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ کل ایوان زیریں میں موجود رہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ وپ جاری کی گئی ہے کیونکہ ایوان مرکزی بجٹ کے سلسلے میں مختلف وزارات کی گرانٹس کے لیے مطالبے کو منظوری دے گا۔ سرکار نے ڈبہ بند خوراک کے شعبے سے متعلق اپنی مختلف اسکیموں کے تحت بنیادی ڈھانچے کے 1100 سے زیادہ پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اس سے 5 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ ان اسکیموں میں پردھان منتری کسان سمپدا یوجنا، ڈبہ بند خوراک کی صنعت کے لیے پیداوار سے متعلق ترغیبی اسکیم اور مرکز کے پی ایم چھوٹے ڈبہ بند خوراک کی کمپنی اسکیم شامل ہیں۔ آج لوک سبھا میں ڈبہ بند خوراک کی صنعتوں کے وزیر مملکت رونیت سنگھ نے ایک تحریری جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے 46,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم سے 41 میگا فوڈ پارک کی بھی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں واقع امرت ادیان میں ادیم اتسو کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران محترمہ مرمو کئی پویلین گئیں جہاں ہینڈی کرافٹ اور کھانے پینے کی چیزوں کی نمائش کی گئی۔ چھوٹے، درمیانی اور اوسط درجے کی کمپنیوں کی وزارت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے زور دیا ہے کہ بھارت سروس سیکٹر میں بہتر کام کر رہا ہے اور اب اسے مصنوعات سازی کا بھی ایک ملک بننا ہے۔ آج شام نئی دلی میں انڈین ویب براؤزر ڈیولپمنٹ چیلنج اینڈ ٹپس ٹو اسٹارٹ اپس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے روایتی طریقہ کار سے ایک شراکتی ماڈل کی طرف منتقلی کو اجاگر کیا جہاں منتخب سرکاری ادارے کی قیادت میں ترقی ہوتی تھی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آج تعلیم سے وابستہ لوگ اسٹارٹ اپس، طلبہ اور تحقیق کار ایک ساتھ آ کر اختراع کر رہے ہیں اور نئے حل پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے مقامی طور پر براؤزر تیار کرنے کا چیلنج پیش کیا تھا اور تعلیم سے وابستہ افراد، اسٹارٹ اپس، طلبہ اور تحقیق کاروں نے جوش و خروش کے ساتھ اسے قبول کیا۔ جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت کے اپنے براؤزر کے فوائد اعداد و شمار کی سیکیورٹی ہوگی اور یہ ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانون کے تحت ہوگا۔ یہ براؤزر آئی او ایس، ونڈوز اور اینڈرائیڈ پر قابل استعمال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حل صنعت کے تمام جہتوں سے آنے چاہیے اور تمام باصلاحیت لوگوں کو ایک ساتھ مل کر حل پیش کرنا چاہیے۔ The old mindset where only the certain government institutions would be developing everything has to now give in to a new mindset where a much broader partnership of academia, startups, students, researchers, they all must join together to create new solutions. The solutions have to come from all aspects of our industry. All talented people must join hands together and bring the solutions. وزیر موصوف نے ان حصہ لینے والوں پر فخر کا اظہار کیا جنہوں نے بھارتی ضرورتوں کے مطابق ایک قابل اعتماد ویب براؤزر کی تخلیق میں زبردست اختراع، بے مثال تخلیقی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کامیاب ہونے والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں سے ہیں۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکریٹری ایس کرشنن نے مقامی ویب براؤزر اور اس کے فیچر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ زوہو کارپوریشن کو فاتح قرار دیا گیا ہے۔ اسٹارٹ اپ ٹیم پنگ دوسرے مقام پر جبکہ دوسرے اسٹارٹ اپ ٹیم اجنا تیسرے مقام پر رہی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں پہلا انعام حاصل کرنے والے کو 1 کروڑ، دوسرے نمبر پر رہنے والے کو 75 لاکھ اور تیسرے مقام پر آنے والے کو 50 لاکھ روپے کی رقم دی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں ہریانہ کے ساتھ لگنے والے شمبھو اور کھنوری چیک پوائنٹ سے احتجاج کرنے والے کسانوں کو کل شام پرامن طور پر ہٹانے اور کسانوں کے عارضی ڈھانچوں کو ختم کرنے کے بعد پنجاب سے ہریانہ جانے کے لیے شمبھو روڈ کا ایک سائٹ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پٹیالہ کی ڈپٹی کمشنر پریتی یادو نے شمبھو چیک پوائنٹس کے نزدیک امبالہ دلی شاہراہ کا جائزہ لیا۔ دونوں سرحدی پوائنٹس کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے تقریباً 1 سال سے
زیادہ عرصے تک بند رہے۔ کسان فصلوں پر قانونی MSP اور دوسرے مطالبات کے ساتھ وہاں احتجاج کر رہے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر پریتی یادو نے پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نانک سنگھ کے ساتھ امبالہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کی اور ٹریفک کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ہریانہ جانے والی سڑک صاف کر لی گئی ہے اور ہریانہ بھی جلد ہی ایسا کرے گا۔ شاہراہ اتھارٹی بھی شمبھو چیک پوائنٹ کے نزدیک اوور برج کا جائزہ لے رہی ہے۔ NHAI کی منظوری کے بعد جلد ہی بھاری ٹرکوں کی آمد و رفت کی اجازت دے دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمبھو اور دھابی گجران چیک پوائنٹس پر کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالیز اور دوسرے ساز و سامان محفوظ ہیں اور کسان اسے لے جا سکتے ہیں۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آفتاب احمد۔ اتراکھنڈ میں چار دھام یاترا کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گیا ہے۔ آج شام 5 بجے تک 1,75,000 عقیدت مندوں نے رجسٹریشن کرایا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس سال رجسٹریشن میں آدھار کے ذریعے تصدیق کی جائے گی اور عقیدت مندوں کو رجسٹریشن کے دوران آدھار کارڈ کی اپنی تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی۔ کل رجسٹریشن میں سے 60% آن لائن جبکہ 40% آف لائن کیے جائیں گے، جس سے عقیدت مندوں کو پریشانی نہ ہو۔ اس عمل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ہریدوار اور رشی کیش سمیت سفر کے راستوں پر رجسٹریشن مراکز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ عقیدت مند registration@touristcare.uk.gov.in پر آن لائن اندراج کرا سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چار دھام یاترا 30 اپریل کو گنگوتری اور یمنوتری دھام کے کپاٹ کھلنے کے ساتھ شروع ہوگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے خلاف منی لانڈرنگ میں اپنی تفتیش کے حصے کے طور پر ملک بھر میں 7 مقامات پر چھاپے ماری کی ہے۔ کیرالہ کے کوٹائم اور پلکڑ، تمل ناڈو کے کوئمبٹور اور ویلور، راجستھان کے بھیلواڑہ اور کوٹا اور مغربی بنگال کے کولکاتہ میں چھاپے ماری کی کارروائی کی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی کو بتایا کہ ان کی سرکار نے اس سال کے آخر تک گیزیٹڈ اور نان گیزیٹڈ دونوں زمروں میں 7,253 خالی آسامیاں بھرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ کی تنظیم EPFO نے اس سال جنوری میں 17,89,000 ممبروں کو منسلک کیا ہے۔ دسمبر 2024 کے مقابلے اس میں 11.48% کا اضافہ ہوا ہے۔ محنت و روزگار کی وزارت نے اس کا سہرا نوکریوں کے بڑھتے ہوئے مواقع، ملازمین کے فوائد کے بارے میں بڑھتی ہوئی بیداری اور EPFO کے مؤثر آؤٹ ریچ اقدامات کے سر باندھا ہے۔ کھیل کود اور نوجوانوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ کھیلو انڈیا پیرا گیمز کھلاڑیوں کو بہترین مواقع فراہم کرتا ہے جو انہیں کامیابی کی راہ پر چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہر ایک کھیلو انڈیا تقریب کے تئیں پرجوش رد عمل پر خوشی کا اظہار کیا۔ کھیلو انڈیا اسپورٹس سیکٹر میں اپنی مہتو کی بھومکا ادا کر رہا ہے۔ سبھی کمپٹیشن کھیلو انڈیا کے امبریلا کے نیچے دیش میں آگے بڑھ رہی ہے۔ نہیں کیول گیمز آگے بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے ایتھلیٹس اپنے کوشل کے آدھار پر اپنا سوئم کا اور دیش کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور جب حوصلہ بلند ہوتا ہے، دشا صحیح ہوتی ہے، ایفرٹ صحیح ہوتا ہے تو آؤٹ پٹ آکے ہی رہتا ہے۔ آج نئی دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا آغاز ہوا۔ نتیش کمار، منیشا رام داس سمیت 2024 پیرالمپکس کے اسٹار کھلاڑی اور ٹوکیو پیرالمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے کرشنا ناگر نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنی مہارت کا اظہار کیا۔ ناگر نے ابتدائی راؤنڈز میں مہارت کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا اور بونٹا گوتھم ناراسمہا ہوڈو کو 21-9، 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچنے کی آسانی سے راہ ہموار کر لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج چھتیس گڑھ میں 2 علیحدہ جھڑپوں میں 30 ماؤنواز ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اسے نکسل سے آزاد بھارت کے تئیں ایک اور بڑا قدم قرار دیا ہے۔ وزارت دفاع نے فوجی اور فضائی دفاعی آلات کی خریداری کے لیے 54,000 کروڑ روپے کے معاہدے کو منظوری دی ہے۔ پارلیمنٹ میں مجوزہ حدود بندی پر DMK کے مظاہروں کے مابین شور شرابے کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ EPFO نے اس سال جنوری میں 17,89,000 اراکین کا اندراج کیا ہے اور کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا دوسرا ایڈیشن آج تیسرے پہر نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔